बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। रजब भट्ट का जवाब आ चुका है। आप सबको पता है कि कल रजब भट्ट के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी, 5 से 6 गोलियां लगी थी। उसके बाद शहजाद भट्टी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, हालांकि FIR नामालूम अफराद पे हुई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये काम शहजाद भट्टी का है और शहजाद भट्टी ने अपनी लाइव पे बैठ के ये बोल भी दिया कि ये सारा कुछ मैंने करवाया। और सबसे ख़तरनाक बात यह कि शहजाद भट्टी ने ये बोला है कि रजब तू वापस आ जा, नहीं तो तुम्हारे कोई कज़न मिला, कोई दोस्त मिला तो हमने उसके साथ कार्रवाई डाल देनी है। रजब अचानक पाकिस्तान से उसको जाना पड़ा था, उसको लाइव थ्रेट्स मिल रहे थे। उसके बाद वो मान डोगर को भी बुला लेता है और उसके जो पेरेंट्स हैं, भट्ट साहब, उसकी माँ जी, वो भी इस टाइम पे दुबई पे हैं। एक दिन पहले रजब ने सबको वहाँ पे बुला लिया था, बड़ा अच्छा किया था। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। इमरान साहब, आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो उस्मान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। अच्छा, ये पहले जवाब के बारे में मुझे बताएं, जो रजब ने जवाब दिया है। देखिए उस्मान भाई, ये जो रजब ने जवाब दिया है, किसी ने बड़ी खूब बात की थी, हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि शरीफ आदमी को इतना मत छेड़ो कि वो बदमाश बनने पे मजबूर हो जाए या वो आपके सामने खड़ा हो जाए। बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि मुख्तसर अल्फाज में ये है कि शहजाद भट्टी साहब का जो एक पाकिस्तान के अंदर लोगों के ऊपर इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट वो खुद ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग ये वीडियो चलाते हैं जिसमें रजब भट्ट चौधरी साहब की ID पे बैठ के जवाब दे रहे हैं, फिर इस पे बात करते हैं। या तो बंदे उथे रुक दे, कोई बड़क मार दे, फैर कट दे, मेरा बंदा अंदरों बाहर ना आंदा, फिर गल बनती है कि नहीं। ये कोई बदमाशी नहीं है कि आपने चलती हुई बाइक पे फायरिंग की है खाली घर में और आप आ गए जी मैं पुआन हाँ। आप कोई पुआन नहीं है। आप अगर पुआन हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पाकिस्तान आए, ठीक है, आप इदारों को फेस करें। नहीं आपके वो अंदर कहीं पर है ना बदमाशी का कीड़ा, तो पहले आप पाकिस्तान आए, और अगर नहीं तो आप किसी जगह का मुझे टाइम दें और ख़ुद भी आएँ वहाँ पर आके 1 on 1, ठीक है। ये क्या की बदमाशी, 15-15 शूटर वाली बदमाशी की बदमाशी है, ये तो बच्चों वाले काम है। ये तो लाहौर की गली गली में हो रहा था, CCTV ने यहाँ से पकड़ लिया, आके ख़त्म करवा दी उन्होंने चीज़ें, 90% ख़त्म करवा दी, ठीक है। बदमाशी ये है कि आप मुझे कहें कि भट्ट साहब मैंने आपको गोली मारनी है, आप इस जगह पे आ जाए, वहाँ पर कोई बंदा ना हो, आप तिलों में कितना पानी है, फिर आप देखिएगा मेरे तिलों में कितना पानी है। मेरे पास भाईजान कोई शूटर नहीं है, मेरे पास कोई 10,000 रुपया फजूल देने के लिए नहीं है। सिर्फ एनी की गल है कि मेरा ओपन चैलेंज है, मैनू आवाज़ दे कि भाईजान इस जगह पर मैं आना, उत्थे मैं ना आवां, मैं अपने प्यो दा पुत्र नहीं, ना तेरे नाल कोई बंदा होगा ना मेरे नाल कोई बंदा होगा, शूटर तो दूर रह गए, ठीक है। जो बच गया फिर बच गया, फिर मान लांगे हाँ भी तू भुआन है। बुढ़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਆ ਕੇ। तो जैसा कि उस्मान भाई आपने ये वीडियो में भी देखा है कि रजब भट्ट अब ये बात कह रहा है कि भाई अगर तुमने मेरे से मुकाबला करना है तो मेरी तरफ तुम किराए के गुंडे किस लिए भेज रहे हो, मुझे टाइम दो। पाकिस्तान में देते हो, दुबई में देते हो, या जहाँ पे भी 1 to 1 आप मेरे साथ आ जाओ। आपने मुझे अगर मारना है आप मार लेना, या मैंने कुछ करना है तो मैं कर लूँगा। जबकि इसके पीछे अगर आप देखें तो रजब भट्ट इस वक्त तक खामोश था। हाँ, आज से पहले रजब भट्ट ने बोला भी तिलों में जितना सा है पता लग जाए। देखिए, ये रजब भट्ट ने आज उस वक्त बोला है जब तंग आमद और जंग आमद की सूरत हाल बन चुकी है। उसके घर पे फायरिंग का मामला कल हो चुका है। और देखें, रजब भट्ट ने आपको पता जो FIR करवाई वो नामालूम करवाई। बिल्कुल बिल्कुल। उसने कल की डेट में भी टारगेट नहीं किया किसको, शहजाद भट्टी साहब को। अब आज जब उसने वीडियो पैगाम जारी किया है, वो भी इस वजह से किया है कि दूसरी तरफ से बार बार भट्टी साहब की तरफ से ये आ रहा है कि अगर तुम पाकिस्तान वापस नहीं आते हो तो अगर मुझे यहाँ पे तुम्हारा कज़न मिलता है, तुम्हारे दोस्तों में से कोई मिलता है, तो मैं उसको टारगेट करूंगा। बिल्कुल है। जब ये सूरत हाल बनी है तो उसने अब ये जवाब दिया। और दूसरी तरफ उसने ये भी कहा है कि ना मैं कोई बदमाश हूँ, ना मेरे पास कोई शूटर है, ना मेरे पास कोई इस तरह के मामलात हैं कि मैं आपको थ्रेट करूं या कुछ करूं। हाँ, आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं, आप जहां पे टाइम देते हैं वहां आ जाता हूं, और आप जो करना चाहते हैं मेरे साथ कर लें। उस्मान भाई मुझे एक बात बताएं, ये जो पाकिस्तान में अब मामलात चल पड़े हैं, ये मामलात टिकटॉक से अब लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने पे आ चुके हैं, ये हम किधर जा रहे हैं? और आने वाले वक्त में हमारे लोगों को क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? यानी कि यहाँ पे अदारे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, या अदारों का यहाँ पे क्या रोल होना चाहिए, ये मेरी समझ से बाहर है इस टाइम। बिल्कुल, अगर शहजाद भट्टी बाहर है, पाकिस्तान से नहीं पकड़ सकते, जो शूटर तो पकड़ सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। देखिए सर, अभी
رجب بٹ دبئی میں ہے، کیا آیا وہاں پہ اس کو کیوں نہیں اٹیک کیا جا رہا؟ قانون ہے وہاں پہ. بالکل. رجب بٹ یہاں سے پاکستان چھوڑنے پہ کیوں مجبور ہوا؟ پوائنٹ یہ ہے، پہلے وہ خود جاتا ہے، پھر اس کو تھریڈ تھا، ساتھ ہی وہ کیا کرتا ہے اپنے والدین کو بھی بلا لیتا ہے. حالانکہ والدین کا تو بیچ میں کوئی قصور نہیں ہے نا، یا ان کا بھی قصور ہے؟ نہیں کوئی لینا. دیکھیں ذاتیات کی باتیں تھی، یعنی کہ ایک تھا کہ جی تم یہ ٹک ٹاک پہ کر رہے ہو، دوسرا کہتا ہے تم یہ کر رہے ہو، جبکہ اندرون خانہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ سب ویورشپ بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے. اور اسی کو دیکھیں، جب آپ ایک حد سے زیادہ کسی چیز میں بھی انوالو ہوتے ہیں تو پھر عزتیں بھی محفوظ نہیں رہتی، جانیں بھی محفوظ نہیں رہتی، مال بھی محفوظ نہیں رہتا. اور وہ صورتحال اب پاکستان میں ان سب ٹک ٹاکر حضرات کی بن چکی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور شہزاد بھٹی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کا اس ٹائم پورے پاکستان میں ایک خوف کی فضا بن گئی ہے. بالکل. اس کا نام جب آتا ہے تو ایک خوف پیدا ہو چکا ہے کہ یار ہر اب ٹک ٹاکر یہ سوچ رہا ہے کہ کل یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے. تو اس صورتحال میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ادارے، جیسے ابھی سی سی ڈی ایک نیا ادارہ بنا ہے، وہ کیوں نہیں ان سب لوگوں کو کسی پوائنٹ پہ لا کے کوئی قانون بنانے کی کوشش کر رہے، یا ان کو کیوں نہیں روک رہے کہ یار یہ کام نہیں ہونے چاہیے. بالکل ایسے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں عثمان بھائی، دیکھیں پہلے ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد آپس میں باتوں کی حد تک ہو رہی، بات چلتی رہی، دھمکیاں چلتی رہی. پھر بیچ میں نے دیکھا کہ آپ نے بھی اس چیز کو دیکھا ہوگا آن ایئر، شانی ٹائیگر ہے، شانی ٹائیگر صاحب آئے، دوسری طرف سے ابرار ابی بھی آ گیا، بالکل. درمیان میں ڈوگر کو بھی لے لیا گیا. ان دونوں کی ساروں کی بات ہو رہی ہے، اور وہیں پہ رجب بٹ کہتا ہے کہ میں نے کوئی کیا نہیں کیا، میں اس چیز کی معذرت چاہتا ہوں، اور نہ میں کوئی بدماش ہوں، نہ میں کچھ ہوں، میں ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہتا، اور نہ میری یہ پسلی مانگتی ہے. بالکل ایسے. اچھا، یہ معاملہ اگر رفع دفع ہونے پہ، یعنی دیکھیں نا، ایک بندہ آپ کے پاس آ گیا، 302 کا بھی یہ قانون ہے کہ ایک بندہ اگر معافی مانگ لیتا ہے، اگر اس کو کسی کے پاس جاتا ہے اور معافی تلافی ہو جاتی ہے تو وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل ایسے. ان کا ذات کا معاملہ تھا، ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن رجب نے بول بھی دیا کہ میری فیملی ہے، میری فیملی ہے، میں فیملی کو نہیں لڑ سکتا، پروٹیکٹ نہیں کر سکتا ہوں. اب شہزاد بھٹی صاحب نے یہ ساری باتیں ہونے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میری یہ انا کا مسئلہ بن گیا، کیونکہ میرا لوگوں میں جو ایک سسٹم ہے، اب میں اگر اس سے پیچھے ہوتا ہوں تو میری بہت بڑی انسلٹ ہے. بالکل. اچھا، اب فائرنگ کا معاملہ آ گیا. اچھا، فائرنگ ہوگی تو کیا اب بھی یہ لوگ بات کو ختم کرنے پہ نہیں آنا چاہتے؟ نہیں، بات نہیں ختم ہو رہی. تو کون اس میں رول ادا کرے گا؟ شہزاد بھٹی نے یہ بولا ہے کہ رجب بٹ پاکستان نہیں آئے گا تو اس کے کزن یا جو بھی اس کا دوست ملا ہم نے پڑکا دینا ہے. اب رجب بٹ جو اب تک خاموش تھا، اس نے ایک بات بھی نہیں بولی تھی، آج لائیو پہ بیٹھ کے اس نے بھی بول دیے تلوں میں جتنا سا ہے تو آج اب کر لو. اب تو لڑائی بڑھ گئی اور رجب بٹ سامنے آ گیا، خود آ گئے. پہلے لوگ آ رہے تھے، اب وہ خود سامنے آ گئے. اب اس کا مطلب ہے کہ رزلٹ خراب ہوگا. دیکھیں، میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں، رجب بٹ کو بھی چاہیے اور شہزاد بھٹی صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ان کو ہائپر کر رہا ہے، کوئی ان کو جان بوجھ کے ایک آگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دونوں فریقین کو یہاں پہ بھی چاہیے کہ اگر یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور دیکھیں دونوں طرف کے بیچ میں کچھ لوگ دوست موجود ہیں، جیسے ابھی رجب بٹ کہاں پہ ہے؟ دبئی میں وہ کن کے ساتھ ہے؟ زمزم الیکٹرانکس والے، آپ کو پتا ہے دونوں بھائی ہے، چھوٹا بھائی بڑا بھائی. اب چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا بہت اچھا تعلق ہے فرق ہوکر سے، بہت اچھا تعلق ہے شہزاد بھٹی سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کو چاہیے کہ وہ رجب بٹ کی طرف سے بھی رول ادا کریں اور شہزاد بھٹی کی طرف سے بھی رول ادا کریں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے یہ جو اثاثے ہیں یہ ضائع ہوں، اور یہ ایک ایسی جنگ کا حصہ بن جائیں جس کا اینڈ سوائے گندگی کے اور سوائے مرنے مارنے کے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ وہ جنگ ہے جس کا اینڈ اگر آپ مل بھی جاتا ہے تو حاصل وصول ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہاتھ خالی رہ جائیں گے. بالکل ایسے ہی. تو عمان ڈوگر بھی اس ٹائم دبئی میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
تمہارے عاجزی اختیار کرنے سے، کیا کہا؟ عاجزی اختیار کرنے سے اور معافی تلافی کرنے سے تمہاری عزت اور مرتبے میں کمی آ جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ روز محشر وہ اپنی عزت آ کے مجھ سے لے لینا۔ کس سے لے لینا؟ مجھ سے لے لینا۔ تو میں یہاں پہ ان کو آقائے دو جہاں کا اس لیے مثال دے کے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس بڑے بڑے دشمن آئے، وہ عورت جس عورت نے ان کے سکے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جب وہ بھی آئی تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ بالکل، آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے موقع پہ، بالکل ایسی۔ تو ہم تو ان کے امتی ہیں۔ اگر ایک بندہ معافی مانگتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، تو میرے خیال میں ایک بندے، اور جو معاملہ بنا ہوا ہے یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ پرانی ویڈیوز اور پرانے معاملات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے بار بار۔ بالکل ایسے۔ اب وہ بندہ اگر بار بار کہتا ہے کہ بھائی اب اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں اس کو بھگتنے کے لیے بھی تیار رہوں گا اور میں اس کو فیس بھی کروں گا، تو پرانی باتوں کو چھوڑنا چاہیے۔ شہزاد بھٹی صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ آلریڈی آپ پہ بہت سارے معاملات ہیں، ایف آئی آرز ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اب تھوڑی سی نرمی اختیار کریں۔ وہ بندہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ شہزاد بھٹی صاحب میرے بھائی، آج کی ویڈیو سے پہلے دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میرا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہی بات ہے۔ یہ تو آج کی جو صورتحال بنی ہے تنگ آمد جنگ آمد ہے، مجھے لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ عثمان بھائی کہوں گا کہ یہاں پہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کو بھی چاہیے۔ مزید دبئی میں بہت سارے لوگ ہیں جو شہزاد بھٹی کے ساتھ بھی ٹچ ہیں، ان کے ساتھ بھی ٹچ ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ پھر اداروں کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہر چیز مارنے سے ختم نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے کہ جی فلانے کو مار دیں، فلانے کو نہیں۔ قانون یہ کہتا ہے یا دنیا داری یہ کہتی ہے کہ اصلاح کی جائے۔ بالکل ایسے۔ اصلاح کے ذریعے آپ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل ایسے۔ اور یہ اصلاح ایسے ہی ہوگی کہ ان کی پہلے یہ والے معاملے کو وائنڈ اپ کروایا جائے۔ وائنڈ اپ اگر ہو جاتا ہے، دیکھیں میں شہزاد بھٹی صاحب کو آپ کے تواسط سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے جی انہوں نے بات کی تھی، مان ڈوگر نے بدتمیزی کی یا جو بھی کیا، فائرنگ ہوگی، فائرنگ ہو گئی ہے، ایک گھر پہ فائرنگ ہو گئی ہے، اب دیکھیں اس کو یہاں ختم ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ایکسٹریم ہو گیا۔ دیکھیں اس ٹائم رجب بٹ کئی لوگوں کی آواز ہے، بالکل۔ دوسری طرف شہزاد بھٹی صاحب بھی لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں۔ بالکل یار آپ کوئی پوزیٹیو کام کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ یہ لڑائی جھگڑوں میں رکھا گیا، گالی گلوچ میں کیا رکھا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے تمہاری ماں بہن، تمہاری بہن ہے، تمہاری ماں ہے، وہ خود رجب کہہ رہا ہے یار، کہتا ہے میری فیملی ہے نا بھائی، کہ روزے محشر بھی میں ان کا جواب دے ہوں۔ تو پھر ماں جی کا، اگر ماں جی کی بات کی جائے تو یار ماں جی کا تو کوئی نیگیٹو رول بھی نہیں ہے کسی جگہ۔ بالکل ایسے۔ وہ تو کوئی بھی بندہ بھی ان کے پاس چلا جائے تو وہ کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، بالکل یہ میرے بچوں کی جگہ پہ ہے، تو مائیں سب کی سانجھی ہیں۔ بالکل ایسے۔ ماؤں کو دیکھیں، شہزاد بھٹی صاحب میں یہاں پہ عثمان بھائی آپ کی توسط سے یہ کہوں گا کہ ایک ماں کو اگر ڈر کے ملک چھوڑنا پڑا ہے تو یہ زیادتی ہے۔ بالکل، یہ سب سے زیادتی۔ بالکل، ماں کو ڈر کے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مائیں سب کی سانجھی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ ماں ڈر کے گئی ہے تو نہ جانے اس کے دل سے کیا کیا نکلا ہوگا۔ بالکل ایسے۔ ابھی اس کی بہن ہے یا کوئی بھی ہے، فیملی ممبران کو ہمیں بار بار نہیں بیچ میں لانا چاہیے۔ اور شہزاد بھٹی صاحب میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بار بار یہ کہتے بھی ہیں کہ میں کسی کی فیملی کے بارے میں نہیں بات کرتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ دلیر آدمی ہے، نہیں کرنی چاہیے اسے بات۔ تو عثمان بھائی میں آپ کے توسط سے یہی کہوں گا کہ اس معاملے کو اب کسی طرف لگنا چاہیے۔ اور اختتام، یار یہ دوست کس لیے ہوتے ہیں، تعلق والے کس لیے ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہوتے ہیں کہ چیز کو وائنڈ اپ کریں، چیز کو ختم کریں۔ آج اگر رجب بٹ نے یہ جو بیان دیا ہے، میں کہتا ہوں اس میں بھی یار یہ جو ساتھ بیٹھے لوگ ہیں وہ یہ ختم کرانے کے بجائے اس کو اور بڑھکا رہے ہیں کام کو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کیوں اس کو آپ یار ہوا دے رہے ہیں؟ کیوں رجب بٹ، دیکھیں رجب بٹ بھی کوئی 50-60 سال کا 70 سال کا بوڑھا بابا نہیں ہے، وہ نوجوان بچہ ہے ابھی۔ بالکل ایسے، بڑی لمبی زندگی پڑی ہے۔ دیکھیں اس کی ابھی سٹرگلنگ بہت ساری اس کی لائف پڑی ہوئی ہے، اگر خدا نہ خاصا کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے صاحب۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ اس ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اس کام کو ہمیں کسی طرف لگانا چاہیے۔ عمران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی۔ ویورز، ہونا یہی چاہیے کہ اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اگر ایک ماں کو ڈر کے ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے تو میرا خیال ہے اس سے بری بات کہیں پہ نظر نہیں آئے گی۔ ماں کا کیا قصور ہے، باپ کا کیا قصور ہے، فیملی کا کیا قصور ہے؟ اور دوسری سائڈ پہ اب رجب بٹ بھی کھلم کھلا سامنے آ کے اس نے بات کر دی ہے۔ ہم یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو رول کون ادا کرتا ہے، شہزاد بھٹی اس پہ کیا بات کرتے ہیں رہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔